अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। अव्वल लेवल 1, जिसके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 सबक मुकम्मल हो गए और अब नमाज के असबाक और सूरतें चल रही हैं। तो उनमें से हमने बहुत सी चीजें नमाज के असबाक और पढ़ ली हैं। सूरह फील पढ़ ली है। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह कुरैश। यानी आज के हमारे सबक का जो है वो सूरह कुरैश है। सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफी, मानूस करने के लिए, लाम हर्फ जार है। इलाफ ये आलाफ से है। लिईलाफी कुरैशिन, मानूस करने के लिए कुरैश को। इलाफिम, उनको मानूस करने के लिए। रिहलता शिताई, सफर है सर्दी के। व सैफ, और गर्मी के। फल याबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें। रब्बा, रब की। कौन से रब? हादल बैत, इस घर के रब की। वो अल्लदी, वो अल्लाह, जिसने अतामा, खाना दिया। हम, उनको। मिन जुइन, भूख से। वाह, और। आमना, वो अल्लाह जिसने अमन दिया। आमना, अमन दिया। हम, उनको। मिन खौफ, खौफ से। सूरह कुरैश छोटी सी कुरैश सूरत है, दूसरी सूरत है। जब 10 सूरतें हम पढ़ते हैं तो एक मरतबा फिर इसको देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन इलाफिहिम, लिईलाफि कुरैशिन, लिईलाफि कुरैशिन इलाफिहिम, मानूस करने के लिए कुरैश को। इलाफिहिम, दोबारा के उनको मानूस किया जाता है। किस? रहलता शिताई, सर्दी के सफर। व सैफ, और गर्मी के सफर में। फल याबुदू, पर जब ये दो नेमतें उनको दिए हैं तो बस चाहिए कि वो इबादत करें। बस वो इबादत करें। रब्बा हादल बैत, रब्बा, रब की। हादल बैत, इस घर के, जो इस रब, इस घर का जो रब है उसकी इनको इबादत करनी चाहिए। वो कौन सा रब? आगे अल्लदी के साथ मजीद वजाहत की। अल्लदी, वो रब, जिसने अतामा, खाना खिलाया। हम, उनको। मिन जुइन, भूख के वक़्त में। वह, और। आमना, अमन दिया उस रब ने। हम, उनको। मिन खौफ, खौफ से। तो ये मुख्तसर सा मतलब भी है कि ये सूरत, सूरह कुरैश, दो नेमतें जिक्र की मुशरिकीन के लिए। कि असल के अंदर जैसे कि अरब का उस, अभी भी है लेकिन उस वक़्त के अगर हालात को देखा जाए तो अरब में अनाज वगैरह नहीं होते थे। तो ये अपना गल्ला वगैरह लेने के लिए, अनाज के लिए दो सफ़र करते थे, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। गर्मियों में ये यमन की तरफ सफ़र करते हैं और सर्दियों में ये सर्दियों में ये यमन की तरफ करते और गर्मियों में ये मुल्क शाम की तरफ करते। साल में दो सफर तजारती इनके होते। तो उस सफर में ये पूरे साल की कमाई करके ले आ जाते थे। उसकी वजह क्या थी? आखिरी दुआएं थी। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। इन ये दो सफर करते थे और इसमें इनको इतना फायदा होता था कि ये फिर पूरा साल बैठ के खाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमत इनके लिए जिक्र की। ही अलफ, या अलिफ या अल्लफ्ता माना कुरान करीम में दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है। ये माना आता है मोहब्बत डालने के। मोहब्बत डालना किस चीज की? दिल में तरगीब डाल देना। तो ये दो सफर। जी, तो इसके मतलब ये कि दो सफर थे तो दोनों सफरों में तरगीब थी कि इनके लिए मरगूब थे। एक गर्मियों का मरगूब सफर था, एक सर्दियों का। गर्मियों का वो करते थे उसकी तरफ शाम की तरफ, क्योंकि शाम ठंडा इलाका था। तो गर्मियों में वो बड़ा अच्छा मौसम होता।
تو ان کے لیے وہاں جانے میں خوشی ہوتی تھی، مانوسیت یعنی محبت تھی کہ اس سفر میں بڑا اچھا لگتا تھا، گرمیوں میں وہاں جانے کے موسم ٹھنڈا، اور عرب گرم تھا وہ ٹھنڈا تھا، تو اس لیے وہاں جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایلافی قریش، ایلافی دوسری دفعہ کہ دوسرا سفر جو ہے وہ سردیوں کا یمن کی طرف، وہ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ یمن گرم تھا، تو اس لحاظ سے ان کو دونوں سفر میں انسیتی، اس لیے لیلافی قریش ایلافی دو مرتبہ استعمال ہوا۔ سفر بھی دو علاقوں کا تھا، ایک شام کا تھا، ایک یمن کا تھا۔ رحلت آگے اس کی وضاحت کیا دی، رحلت شتاء و صیف، ایک گرمی کا سفر ایک سردی کا سفر، اور دونوں میں ان کے لیے وہ ڈالتی تھی۔ اب جب یہ سفر کیوں کرتے تجارت کے لیے، وہ تو ہو گئی، کیونکہ عرب خود اس میں اناج غلہ وغیرہ نہیں تھا، تو یہ وہاں سے لاتے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس کے بدلے میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ مرغوب قسم کے دو سفر ملے ہیں، یہ اللہ کو تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی، یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اس بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک نقطہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پس اب چاہیے کہ تم عبادت کرو۔ نیچے بڑی زبردست عبارت رکھی ہے کہ جس شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو جائے، دینی خصوصیت کی وجہ سے، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اس دین کی وجہ سے دیا ہے، لہٰذا اس کو اور زیادہ دین میں لگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دو سفر میں آپ مزے کرتے ہو نا، وہ آپ کی دینی خصوصیت کی وجہ سے ہے، لہٰذا پھر آپ کو دین میں عبادت میں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ دینی خصوصیت کیا تھی کہ یہ بیت اللہ کے متولی تھے، جب یہ سفر کرتے تو دوسری جگہوں میں جاتے لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو امن میسر ہوتا، وگرنہ عرب سے جیسے ہی نکلے تو چور ڈاکو لٹیرے وہ لوٹ لیتے تھے کارواں کو، لیکن یہ بیت اللہ سے جو مکہ سے قافلہ جاتا اس کو نہیں روک، کہتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہے، تو چور ڈاکو بھی راستے میں ان کی قدر کرتے تھے، اور جب جس علاقے میں جاتے وہاں بھی لوگ ان کا اکرام کرتے، رہتے یہ وہاں کئی کئی دن تک رہتے، وہ کہتے یہ بیت اللہ کے خادم ہے، تو ان کو کھانا پینا سب چیزیں بھی خوب ملتی، امن بھی ملتا ان کو، اور لوگ ان کے او بھگت بھی کرتے، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ عزت ہوتی اور ان کی چیزیں بھی اچھے داموں بک جاتی، اور ہر طرح سے ان کو فائدہ ہے۔ الذی اطعمهم من جوع، یہ اللہ تبارک کا کیوں کہ اللہ تبارک ایک تو سفر کرتے دوسرا بھوکے تھے، تمہارے ہاں یہ اناج نہیں ہے، اس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، وَآمَنَهُمْ، اور تمہارے عرب میں تو چور ڈاکو یہ بہت ہیں، کوئی امن نہیں تھا، لیکن تمہیں امن دیا خوف سے کہ لوگ تمہاری طرف نہیں آتے، تمہیں خادم سمجھتے ہیں، لہٰذا تمہارا کام اولین یہ ہے کہ جب غربت اور بدنی کا خاتمہ ہے تو لہٰذا جو ہے آپ اس کے لیے اللہ کی بات کریں، اور یہی نسخہ ہے غربت اور بدامنی کا خاتمہ، یہی ہے اللہ کی طرف رجوع کر۔ دنیا میں دو بڑی نعمتیں ہیں، رزق کی فراوانی اور امن و امان کی بحالی، یعنی رزق کی فراوانی ہو جائے، امن و امان کی بحالی ہو، یہ دو نعمتیں سچائی اور انصاف کے صلے میں، سچائی اور انصاف اور عبادت اور اطاعت سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں کہ رزق کی فراوانی اور امن و امان کی بحالی، یہ دونوں نعمتیں آتی ہیں سچائی اور انصاف سے۔ ہمارے معاشرے میں سچائی بھی نہیں ہے، جھوٹ دھوکہ فراڈ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور انصاف کا تو نام ہی نہیں ملتا، جب چاہیں تو رات کو 12 بجے بھی عدالت لگ جائے، اور غریب بیچارہ 25 سال تک اپنی جوتیاں گھسا دیتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا، بلکہ ایک شخص کی عدالت میں اور جیل میں فوت ہو جاتا ہے، اس کو مرے ہوئے بھی 10 سال ہوتے ہیں، تو 10 سال بعد جو اس کا فیصلہ آتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں انصاف کی عادت ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مسائل کو بھی حل فرمائے۔ اگلی سورت ہے سورہ ماعون۔ جی، یہ تیسری صورت ہے، سورہ فیل، سورہ قریش، تیسرے نمبر باقی سورۃ الماعون۔ ارأیت، حمزہ استفہام کے لیے کیا، ارأیت، تو نے دیکھا، رأیت کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب، کذب یکذب جو جھٹلاتا ہے، باب تفعیل ہے، لیول 1 کی خواتین آگے لیول 2 میں پڑھیں گی، جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو، جزا کے دن کو، مانا قیامت، فذالک
پس یہی فذالک پس ذالک یہی وہ ہے الذی جو یدعو دھکے دیتا ہے، دعا یدعو دھکا دیتا ہے، الیتیم کس کو؟ یتیم کو. جی. ولا یحض اور نہیں رغبت دلاتا، نہیں موٹیویٹ کرتا، نہیں برانگیختہ کرتا کسی کو اعلی طعام المسکین مسکین کے کھانا کھلانے پر. فذلك الذي يدعو اليتیم يدعو اليتیم يدعو اليتیم، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے. ولا يحض ہائے ولا يحض على طعام المسکین اور نہیں رغبت دیتا، نہیں کسی کو ابھارتا اور موٹیویٹ کرتا کہ بھئی مسکین کو کھانا کھلا لے. فویل پس خرابی ہے، پس ہلاکت ہے، بڑی پریشانی ہے کن کے لیے؟ للمصلین، مسلن سے فاعل ہے، نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین الذین وہ نمازی جو ہم وہ عن صلاتہم اپنی نماز سے، صلاتہم وہ اپنی نماز سے، ساہون غافل ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے. الذین وہ لوگ ہم یراؤون ہم وہ یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. یراؤون باب مفاعل ہے، انشاءاللہ تیسرے لیول میں پڑھیں گے آپ، دوسرے میں. یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون اور منع کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں. الماعون معمولی چیز دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. جی. ایک مرتبہ پھر جو ہے سورہ معاون کا دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت حمزہ اسمام کے لیے کیا؟ رائیت تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین کس کو؟ بدلے کے دن کو. اچھا اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یکذب بالدین، دین کا معنی کیا؟ بدلے کا دن، جزا کا دن. مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، یہی معنی. دین کا ایک اور معنی بھی ہے، ملت اسلام، دین کا معنی مذہب لیا جائے. یکذب بالدین کہ پھر اس کا معنی ہو جائے گا کیا؟ تو نے دیکھا الذی شخص یکذب بالدین جو مذہب کو، جو دین کو، جو اسلام کو کوئی وقت نہیں دیتا، جھٹلا دیتا ہے، اس کے اس کی کوئی نہیں ہے. باقی ہر چیز کی ویلیو کہتا ہے ہم یہ دین مسلک وغیرہ کا کوئی ٹھیک ہے جو پریکٹس کر لے کر لے، نہیں نہیں. یکذب بالدین کہ ہاں اس کی قدر نہیں ہے، جھٹلا دیتا ہے دین کو. دوسرا معنی یہ فذالک دین کو جھٹلا دیتا ہے یا بدلے کے دن کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی آخرت کا خیال نہیں ہے تو پھر یہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے. یا یہ دین کو اسلام کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر جب اسلام کو نہیں سمجھتا تو اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو عین انسان کا مذہب ہے. فذالک پس ذالک اس میں اشارہ ہے نا، پر یہ وہ ہے الذی جو یدعو دھکے دیتا ہے، دعا یدعو. یہ آگے ہم پڑھیں گے لیول 2 کا پہلا سبق شاید یہ ہوگا مضاف کا. الیتیم کس کو؟ یتیم کو. یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. جی. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض اور کیا کرتا ہے؟ اور نہیں رغبت دلاتا، یعنی خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو ترغیب دیتا، یہ وہ بھی نہیں کرتا، خود تو کرتا بھی نہیں ہے، دوسروں کو بھی نہیں کہتا. ولا یحض اور نہیں، حض یحض ہوتا ہے کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی کو ابھارنا، کسی کو ترغیب دینا، رغبت دلا، ترغیب دینا. ولا یحض اور نہ یہ ترغیب دیتا ہے علی طعام المسکین. طعام مانا کھانا، مسکین مسکین آدمی کے. اگر کسی مستحق کی خود کوئی مدد نہ ہو سکے تو دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے. ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں سے یہ بات سن میں
یہاں سے یہ بات سمجھ میں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ خود تو نہیں کرتا، دوسروں کو تو موٹیویٹ کر دیتا، دوسروں کو ترغیب دیتا کہ بھائی یہ جگہ ہے یہاں خرچ کرنے کی، یہاں آپ اپنا مال لگاؤ، یہاں فائدہ ہے، یہ ضرورت مند ہے، نہیں کرتا وہ بھی. یا کم از کم مناسب الفاظ میں عذر کرنا چاہیے، سخت بات ہرگز نہ کہنی چاہیے. یہ دوسری بات ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے جو نماز و زکات میں سستی یا دکھاوا تباہی کا عنوان ہے. فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، الذین، وہ جو کہ، ہم، وہ سب، عن صلاتہم، اپنی نمازوں میں، ساہون، غافل ہے. اب غفلت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے لیے نماز کی اہمیت نہیں. نماز کی اہمیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ بعض کام ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، ہم بھی آپ بھی جب جاب ہو یا کام ہو یا کوئی چیز جو دل سے کرنا ہو تو اس کو ہم 1 منٹ لیٹ نہیں کرتے. دیٹس مائی جاب، دیٹس مائی ورک، یہ میرا کام ہے، یہ میرا شوق ہے، یہ میرا ذوق ہے، اس کے لیے ہم نے ٹائم ٹیبل جو طے ہوتا ہے اس میں کرتے ہیں. لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، چلو پڑھ لیں گے، نماز کے بعد پڑھ لیں گے، پہلے پڑھ لیں گے، تو پہلے طے کرتے ہیں، سستی کے ساتھ کرتے ہیں. یا نماز کو جس طرح دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، جس طرح پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع جو ہے بڑے طریقے سلیقے سے کرنے چاہیے تھے، بٹ ٹھمکی لگاتے ہیں، ڈز ڈز کرتے ہیں اور اکثر نماز کر کے چلی جاتی ہیں. یہ دونوں شامل ہیں. یعنی ٹائم پہ ادا نہ کرنا، لیٹ کرنا، تاخیر کر دینا، قضا کر دینا. یا نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں دھیان نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ دونوں ساہو میں شامل ہیں. الذین، آخری آیت ہے، الذین، اور یہ وہ ہیں، ہم، جو، یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں معمولی چیز. اب یہ ایک چیز ہے چھوٹی سی لگتی ہے، کبھی کبھی کوئی افراد جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، خیر آج کل تو وہ کہتے ہیں نا زمانہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، لوگ نہیں تو وغیرہ پہلے دیہاتوں میں اب بھی ہے، لسی بھی مانگی جاتی ہے، دودھ بھی لے لیا جاتا ہے. تو آج ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ کے گھر میں اچھے برتن ہیں وہ دے دیں، دوسری چیزیں تو دیہی زندگی میں کچھ نہ کچھ یہ چیزیں ہیں. لیکن وہاں بھی کوئی پرلے درجے کے کنجوس ہوتے ہیں کہ سامان نہیں دیتے. معاون کا معنی معمولی چیزیں. اور ہمارے ہاں معمولی چیز کیا ہے؟ جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جیسے استعمال کے روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بدل گئی ہیں. ہمیں کالج میں اپنے آفس میں کوئی چیز، کبھی پینسل یوز ہو یا مارکر پڑ جاتا ہے یا کوئی اور چیز ایسی ضرور پڑ جاتی ہے، تو کسی کہتے ہیں یار یہ دے دینا، کہتے نہیں بھائی میں تو نہیں دیتا. یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیزیں بھی. تو اب یہ آگے کچھ فوائد لکھے ہوئے ہیں. استعمال کی وہ چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں وہ اس میں شامل. تجارتی آمدنی میں زکوٰۃ کی شرح 40%، 2.5%، وہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ویسے اس کو دینا چاہیے. یہ بھی انسان کی دولت کا معمولی حصہ ہوتا ہے. زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کی شرح اگر پانی کا خرچ ہو تو 5%، ورنہ 10%. 5 دریاؤں والے زر ملک میں سال میں ایک مرتبہ غریبوں کو 5% بھی نہیں دیا جاتا. اور بس یہ ایک ہماری وہ ہے. اگر پورے طریقے سے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ نکال لیں تو میرے خیال میں کچھ سالوں بعد پاکستان میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ ہمارے جو ادارے کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتی ہے. اور سرکاری طور پر اس پر اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر طریقے سے کیا جائے، ہمارے ایک وہ ہے کہ کشمیر میں وہ صرف زکوٰۃ فنڈ کے بنے، تو اس میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا 1 سال میں، حیران ہو گئے. تو حالانکہ یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں لیکن بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ کو اچھی جگہ پہنچانے کی، اچھی جگہ لگانے کی، جہاں آپ کو امید ہو کہ یہ پوری پوری لگے گی وہیں لگائیں. اگلی سورت ہے چھوٹی سی، سورت الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان، تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ان، بے شک ہم نے، اعطینا، ہم نے عطا کی، کا، آپ کو، الکوثر، کوثر. دو مطلب اس کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ اس لیے یا کوثر ہی مانا کیا ہے. فصلی، پس کے معنی میں صلی، یہ امر کا سیغہ ہے، پس نماز پڑھیے، لربی کا،
لام جا رہا ہے لے رب کا اپنے رب کے لیے، انحر اور قربانی دیجئے، قربانی کیجئے اس رب کے لیے، ان نشانیہ کا بے شک آپ کا دشمن ول ابتر وہی دم کٹا ہوگا، وہی نامراد ہوگا۔ جی ایک مرتبہ پھر دیکھیے گا الفاظ کے ساتھ، ان یہ ان انا ان یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً معنی ان کا قریب قریبی ہے۔ ان اور ان کا معنی اور ہے، ان کا معنی یہ کہ، ان کا معنی اگر، اور باقی ان اور ان ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ان اس کے ساتھ ملتے جلتے حروف دیے کہ ان کا معنی کیا ہے؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، تو یہ ان کا معنی بتایا۔ کس کا معنی ہوتا ہے؟ یہ کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن، محمدن یہاں اکثر غلطی کی جاتی ہے، محمدن پڑھ لیا جاتا ہے کلمے میں، جب اشہدو کے بعد ان آ جائے تو یہ محمدن منصوب ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں رسول اللہ یہاں اس پر پیش پڑیں گے۔ انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، اس کا معنی ہے اگر، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں جانی اور مالی عبادات کا ہے، فصل انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی حوض کوثر یا کوثر، فصل پس نماز پڑھیے، لے رب کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی دیجیے۔ تو دو، ایک جانی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، دونوں کا تذکرہ کیا، تمام عبادات اس میں شامل ہیں۔ سب سے اہم تمام جانی عبادتوں میں سب سے اہم ترین نماز، اور تمام مالی عبادتوں میں سے قدیم ترین سنت وہ قربانی ہے، ونحر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کبھی کبھی عنوان کا ذکر کر کے تمام ضمنی چیزیں مراد ہوتی ہیں، تو یہاں ایک مالی فعل کا ذکر کیا عمل کا، اور ایک جانی مراد، اس سے تمام مراد ہے کہ جانی بھی اور مالی بھی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ آ گیا ان شانیہ کا، ان بے شک شانیہ کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دمکٹا اور نامراد ہوگا۔ ایسا بدنصیب شخص اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، یقین رکھیں کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق ہے۔ ایسا بدبخت برے انجام کا شکار ہوگا، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس صورت کا خلاصہ اور شان نزول تو معلوم ہی آپ کو کہ ایک خاتون، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کی، اور اس کے خاوند نے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد ہی نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، لہٰذا یہ تو بس جب دنیا سے نعوذ باللہ چلے جائے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس کے بدلے میں یہ صورت ہوئی کہ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ ان اعطینا، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ کوثر کے دو معنی کیے گئے، یہ کوثر کا لفظ ہے، ایک معنی اس کا حوض کوثر ہے، جس کا مشہور ہے کہ جب اللہ تبارک مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جام کوثر نصیب فرمائے، تو اکثر ائمہ نے دیکھا کوثر سے مراد ایک حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو آئیں گے وہاں، اور حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتیوں کو ان کو چہروں سے پہچان لیں گے۔ سوال بھی ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانے؟ کہا کہ میں ان کے سجدے کے علامات سے، تو انہوں نے سجدے کیے ہوں گے۔ خیر، تو ایک معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے حشر کے دن جو ہے جامع کوثر دیں گے اپنی امتیوں کو، تو یہ مراد ہے۔ دوسرا معنی ائمہ نے اس سے عام لیا کہ کوثر سے مراد ہر قسم کی جانی، مالی اور اس کی وافر مقدار مراد ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی عطا کی گئی، اور آخرت میں اللہ پاک حوض کوثر کی صورت میں عطا کریں گے۔ تو آج الحمدللہ ہماری 3 صورتیں ہوئی، ایک سورہ قریش ہو گئی، دوسرا اس کے بعد سورہ نصر ہو گئی، اور نہیں سورہ ماعون، اور تیسری جو ہے سورت
وہ سورہ کوثر ہوگی. تو تینوں کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا. انشاءاللہ ان 10 صورتوں میں ترجمے کی آپ سے جائزہ لازمی طور پر لیا جائے گا، اور تجوید کے ساتھ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کریں گے کہ تجوید کے ساتھ ان کو ایک دفعہ ہم پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.